आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अमेरिका को जवाब, नशस्तों का ख्वाब और इस्तेहकाम की ख्वाहिश, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में जुर्रतमंदाना कदम और काबिल फ़ख्र भी है और काबिल अफसोस भी कि आज पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद का जवाब अपनी पार्लियामेंट से करारदाद के जरिए एब्सोल्युटली नॉट की सूरत में दिया। और काबिल अफसोस इसलिए कि आज के इस तारीखी और अहम मौके पर भी ऐवान में तकसीम नजर आई। काबिल अफसोस इसलिए कि आज पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात और मकबूल तरीन सियासी कुव्वत होने के दावेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के जवाब देने के मौके पर इस करारदाद की मुखालफत करती दिखाई दी। वो PTI जिसके बानी चेयरमैन ने खुद अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, उस पर लोगों की हमदर्दियां समेटी, इस हुकूमत को अमरीकी साजिश के जरिए लाने का इल्जाम लगाया। जब इसी हुकूमत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो PTI दूसरी तरफ खड़ी हो गई। काबिल अफसोस तो ये भी है कि अमेरिका जैसे मुल्क जो खुद फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों की नस्लकुशी की हिमायत कर रहा है, जिसने अफगानिस्तान और इराक में लाखों इंसानों को अपनी ताकत की भीड़ चढ़ा दिया, जिसके अपने मुल्क में इलेक्शन पर उंगलियां उठ रही हैं, वो अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर करारदादें पेश कर रहा है। और काबिल अफसोस तो ये भी है कि हमारे अपने मुल्क के लोग अमेरिका में अपने ही मुल्क के खिलाफ लॉबिंग करने में मसरूफ हैं। इसमें शक नहीं कि हमारे मुल्क के इलेक्शन पर संजीदा सवालात हैं। इसमें भी शक नहीं कि हमारे सिस्टम में बहुत से मसाइल हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे इलेक्शन को शफाफियत की सनत हासिल नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि PTI को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि PTI के मुतालबे के बावजूद इलेक्शन में धांधली की तहकीकात पर कोई पेशरफ नहीं हुई। इसमें भी कोई शक नहीं कि हुकूमत इस इलेक्शन की बेनिफिशरी है। इसमें भी कोई शक नहीं कि धांधली की तहकीकात हुकूमत को सूट नहीं करती। और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इलेक्शन मॉनिटर करने वाले तमाम इदारे ही इलेक्शन नताइज पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज़ाद और खुद मुख्तार कौमें अपने गंदे कपड़े बैरूनी ताकतों के चौराहों पर तो नहीं धोती ना। अपने मसाइल के हल के लिए बाहर से लोगों को आवाज़ें तो नहीं देती ना। खुद मुख्तार कौमें अपने मसाइल के हल के लिए अपने घर में बात करती हैं, आपस में लड़ती हैं, बहस करती हैं, लेकिन कभी कोई बाहर वाला मुदाखलत करे तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही रद्द अमल देती हैं जिस तरह बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर भेजने पर दिया था। और आज वो मौका था जब हम दुनिया को बता देते कि भले हमारे अंदर मसाइल हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने वतन के लिए हम सब एक हैं। लेकिन अफसोस कि आज ऐसा ना हो सका। अब ऐसा क्यों नहीं हो सका, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे और दीगर इशूज को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से हमें राना एहसान अफजल साहब ने ज्वाइन किया है, जो वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहूँ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहूँ, शहराम तरक़ई साहब, लेकिन आप MNA तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। बिल्कुल हैं, वो मजबूरी आपको पता है कि क्या हो गई थी। मैं हूँ तहरीक इंसाफ, मैं बिल्कुल शहराम तरक़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के तो हम वजीर बल्दियात भी रहे हैं। ठीक, मजबूरी है ना, आपने कहा मजबूरी के तहत पीपल नो अस थ्रू PTI और JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना एहसान अफजल साहब, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो मुबारक हो कि आज कौमी असम्बली में हुकूमत को एक कामयाबी मिल गई और उसकी उम्मीद भी की जा रही थी ना कि वो जो फाइनेंस बिल है 2024 वो मंजूर हो गया है। लेकिन सर, एज एक्सपेक्टेड आपने अपोजिशन की जो कट मोशंस और तरमीम थी वो सारी उठा के कूड़ेदान में डाल दी, आपने मुस्तरद कर दी। तो वैसे क्या ये जमहूरी रवैया है, ज़्यादती नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नहीं ऐसे नहीं है। आज बहुत सारी उन्होंने बातें की कि जो है वो जो टीचर्स हैं उनके ऊपर वो जो 25% उनको रिलीफ मिला हुआ था वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें मानी गई और वो वैसे ही हम कर रहे थे। हमारी कोशिश थी कि जितनी मैक्सिमम रिलीफ हम दे सकते हैं, और जो सेक्टर जिस तरह एग्रीकल्चर है वो टैक्स नेट में नहीं था, सेल्स टैक्स की मद में नहीं था, तो उसको हमने महफूज रखने की कोशिश की। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनको रखने की कोशिश की। तो इनकी भी यही डिमांड्स थी। देखें, ये खुश नहीं है आपसे? ऑपोजिशन ने कहाँ खुश होना है? हमारे IMF तो खुश है ना। देखिए, अगला प्रोग्राम मिल जाएगा आपको IMF। देखिए, बिल्कुल ये जो बजट है वो मुशावरत के साथ हुआ है IMF के साथ, तो ये बिल्कुल एक IMF प्रोग्राम के अंदर जो है वो लीड करेगा जो अगला IMF प्रोग्राम है। और उससे होगा के साथ हुआ है या IMF का ही बजट था सर? क्योंकि उन्होंने जो महंगाई और GDP के हवाले से जो उन्होंने अपने अशारिये दिए अपनी रिपोर्ट में, तो आपने उनको अपने टारगेट्स बना के आगे किया ना। ये देखें, मुल्क के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। अगर वो हमें IMF
کہہ رہا ہے تو ہمیں خود بھی کرنی ہے, لیکن اگر وہ بھی کہہ رہا ہے تو وہ بھی اس کا حصہ ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ آفٹر ڈسکشن بنا ہے. اور دیکھیں یہ ضروری کیوں ہے, یہ بتانا بڑا اہم ہے کہ ہمیں جو ڈالرز چاہیے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے اور جو ہمارے قرضے چل رہے ہیں ان کو رینیو کرنے کے لیے, یہ پروگرام بڑا اہم ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے اور ہو جائے گا, اس سے فرق یہ پڑے گا کہ آپ کا روپیہ مستحکم رہے گا. اور اگر آپ کا روپیہ مستحکم رہے گا تو مہنگائی قابو میں رہے گی. اور آپ نے دیکھا کہ روپیہ مستحکم رہنے کی وجہ سے 38% مہنگائی سے آپ 11-12% پہ آ گئے, اور جو فوڈ انفلیشن تھی جو 48% تھی وہ 2% پہ آ گئی. تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ اس ملک کی سٹیبلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, فسکل ڈسپلن کی طرف. آئی ایم ایف کا کتنا انپٹ تھا آپ نے کہا مشاورت سے بنایا؟ ڈیفینیٹلی جو ٹیکس ٹارگیٹس ہیں 10%, 20% کتنا تھا؟ دیکھیں اس کو پرسنٹیج میں ڈیفائن کرنا مشکل ہے, لیکن جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکس کا جو ہدف تھا وہ ان کی مشاورت سے طے ہوا. انہوں نے ہمیں دیکھیں وہ یہ بہت مائنیوٹلی وہ نہیں جاتے, لیکن آپ کو اوور آل ایک جو بڑے کنٹورز ہوتے ہیں وہ آپ کو ضرور گائیڈ, ان کے ساتھ مشاورت ہوئی اور اس کے مطابق پھر جو ہے وہ. آج ہماری قومی اسمبلی میں ایک اور مارکا طے پا گیا ہے, اور وہ جو امریکی کانگریس کی قرارداد تھی اس کے خلاف آج گورنمنٹ نے بھی قرارداد پاس کر لی ہے. تو اب ہم یہ سمجھیں کہ اب ہم بیرونی دباؤ سے آزاد ہو گئے ہیں اور آزاد خارجہ پالیسی بنا لیں گے. دیکھیں ڈیفینیٹلی جو وہ قرارداد آئی وہ اس طرح کی آتی نہیں ہے, اور ہم بھی کر سکتے ہیں جو مختلف ملکوں میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کیا نہیں جاتا. تو اس کو انیشیٹ کیا گیا, اس کو ڈیفینیٹلی ایک جماعت جو یہاں موجود ہے اس نے بھی لابیسٹ وہاں ہائر کیے اور ایک چیز وہاں پش کی, اور اس کے کچھ جو کانگریس مین تھے انہوں نے بڑے سخت بیان دیے کہ ہم آئی ایم ایف کو کہیں گے کہ ان کو قرضہ نہ دیں اور یہ کریں گے, اور وہی بیانات یہاں سے بھی آتے رہے کہ آئی ایم ایف کو ہم خط لکھیں گے, اور خط لکھا بھی گیا اور وہاں مظاہرے بھی کیے گئے. تو وہ ایک کاوش کوشش تھی جو میرے خیال سے وہاں اس جماعت کے لیے رنگ لے آئی, جو کہ ایک بڑی ہپوکریٹک سی بات ہے, کیونکہ وہی جماعت کہتی تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اور ہم جو ہے وہ کسی کے غلام ہیں. لیکن آج کیونکہ جو ان کا موقف ہے اس کی کوئی تائید کر رہا ہے, تو وہ ان کا کندھا استعمال کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں قرارداد آپ نے پاس کروا لی. لیکن آج جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب, صبح ان کی امریکی ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات بھی ہوئی تھی, اور پھر ہم نے قومی اسمبلی میں گرجدار تقاریر بھی دیکھی ہیں آپ نے منظور. اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آگے؟ دیکھیں امریکہ پاکستان کے تعلقات اچھے رہنے چاہیے, اور کوئی ہماری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, لیکن ایک اگر وہاں کانگریس نے قرارداد پاس کی نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اس کو ہم مداخلت سمجھتے ہیں, اور ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ تعلقات اچھے جو ہے ماحول میں آگے بڑھنے چاہیے. شہرام ترکی صاحب, یہ دونوں جو ایشوز تھے, ایک تو بجٹ اور دوسرا قرارداد, کیا آپ کو اس میں حکومت کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں دو چیزیں بڑی واضح ہیں. قرارداد سے شروع کرتے ہیں. رانا صاحب کی پارٹی, ان کی ایکچوئل جو پوزیشن ہے قومی اسمبلی میں جو ریالٹی پہ مبنی ہے, وہ 18 سے 22 سیٹیں ہیں. ان کے اپنے لیڈر نواز شریف صاحب الیکشن یاسمین راشد صاحبہ سے ہار چکے ہیں. 18 سے گئے, حکومت بنائی. اب ان کی جو کام ان کو کرنا چاہیے, جو پاکستان کی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے, جو یہاں پہ حکومت کو, لیکن وہ حکومت جو 47 کے فارم سے آئی ہے, یہ کون سے نتائج ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ 18-20 نشستیں ہیں, میاں نواز شریف یاسمین راشد سے آگے, کون سے ریزلٹس ہیں؟ یہ وہ ہیں جو رانا صاحب, میں آپ کو بات کرتے ہیں پھر میں کر دیتا ہوں. دیکھیں 45 کے جو لیٹس اسلام آباد کی رزلٹ لیتے ہیں, 3 ریزلٹس ہیں اسلام آباد کے, 3 ایم این اے کی پوزیشنز ہیں. کورٹ میں بنا, وہاں پہ فارم 45 جو ہیں وہ سارے سن لینا, فارم 45 تقریباً سارے کینڈیڈیٹ سوائے نون لیگ کے, انہوں نے ایک ہی قسم کے فارم 45 جمع کرائے سوائے نون لیگ کے. الیکشن کمیشن نے وہ ٹریبیونل ہی ختم کر دیا. اب یہ بائسڈ ہونا نہیں ہے تو کیا ہے, مطلب آپ اسلام آباد میں اوپن ہو کے 3 یہ جو حلقے ہیں یہ واضح کر دیتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی کانگریس نے کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس سے پہلے یہاں پہ حکومت نے وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا جس کی یہاں پہ امریکہ میں پرائے ملک میں ضرورت پڑی, کہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے. ذرا کلیئر کریں, آپ امریکی کانگریس میں جو قرارداد پاس ہوئی آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے, آپ نے کہا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 8 فروری کے الیکشنز پہ جو کوسچن مارک لگائے ہیں, وہ جو یہاں پہ 8 فروری کو جو 9 فروری کو جو ریزلٹ چینج ہوا ہے, جن کے بدولت ان کی حکومت آئی ہے, وہ انیشیٹو ادھر اس پارلیمنٹ میں لینا چاہیے تھا. وہ امریکنز کیوں کر رہے ہیں, ان کا کرنا بنتا ہے, وہ کون ہوتے ہیں ہمارے اندرونی معاملات میں بات کرنے والے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں
جو کام یہاں پہ اپنی قوم کو کرنا چاہیے وہ ایک پرائے ملک کیوں کر رہا ہے؟ ہم وہاں پہ وہ ایسی کون سی بات چھیڑی گئی لائی گئی جو وہاں پہ گئے؟ ایک یہ کہتے ہیں آپ لابنگ کر رہے تھے، دیکھیں آپ نے لابنگ سے قرارداد وہاں پہ پاس کرائی ہے، لاکھوں ڈالر خرچ کر کے وہ تو ان کے کہنے کی بات ہے نا، وہ تو یہ کہتے رہیں گے جو پی ایم ایل کہتی ہے ان کی حکومت ہے۔ فارمز آپ نے ہائر نہیں کی وہاں پہ لابنگ کے لیے؟ کون سی فرمز ہم نے ہائر کی ہے لابنگ کے لیے؟ کوئی فارمز حاصل نہیں، کوئی بھی نہیں کیا آپ نے؟ مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، اگر کوئی کی ہو میرے علم میں نہیں ہے، شور نہیں ہے لیکن میرے علم میں جو نہیں ہے تو میں فیکچوئل بات کر رہا ہوں، میں اپنے علم کے مطابق۔ بجٹ پہ آتے ہیں، دیکھیں رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی اسٹیبلٹی چاہیے۔ یہ آج جو بجٹ پاس ہوا ہے اس سے ظالمانہ ٹیکس پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس بالکل لگنے چاہیے جی، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ٹیکس لگیں گے تو ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ انہوں نے انڈسٹری کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں دیا، انہوں نے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں دیا جی، انہوں نے جو ایکسپورٹس ہیں آپ کے جو 1% انکم ٹیکس یا ٹیکس دے رہے تھے انہوں نے ان پہ 29% کر دیا۔ ابھی آپ $8 بلین کے لیے تو آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور پھر آئی ایم ایف کا بجٹ لاتے ہیں، وہ اوبیسلی سب کے لیے بڑا مشکل کام ہے قوم کے سامنے لانا۔ ایسے کرتے تھے، کوئی ایک بجٹ آپ بتا سکتے ہیں جس میں آئی ایم ایف کا انپٹ نہ ہو یا ان کا حکم نہ چلا ہو؟ آپ کے دور حکومت میں بھی بجٹ آئی ایم ایف سے ہی بنتے رہے ہیں۔ سن لیں نا، یہ تو بڑے ایکسپیرینس ہے نا ان کی، تو اسحاق بڑے ایکسپیرینس ہیں ان کے، باقی وزیر اعظم 2-3 دفعہ رہ چکے ہیں، یہ وزیر اعظم دوسری دفعہ آئے ہیں، ان کی تو پوری ٹیم جو ہے وہ سو کالڈ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے، اسحاق ڈار جو جادوگر بنتے ہیں، تو وہ تو اکانومی ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا، اکانومی کہاں آ گئی، یہ تو انہوں نے کلیم کیا ہے نا۔ اب جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ پہ ٹیکس بڑھا دیا جی، یہ نہ 1% 29% پہ لے کے گئے ہیں، اس سے ہوگا کیا؟ ابھی تو آپ ٹھیک ہے آپ 1% لے رہے ہیں لیکن آپ کے سارے پیسے باہر آ رہے ہیں، ابھی اور انڈر انوائسنگ ہوگی، جو مال باہر جائے گا اس کے منافع میں پیسے باہر رہیں گے۔ مہنگائی کم نہیں ہوئی، ابھی انہوں نے بتایا کہ 38% سے 11-11.5% تو 38% پہ بھی یہی لے کے گئے۔ آپ بھی مائنز لگا کر گئے تھے، یہ تو ان کے سوچ ہے نا، جب ہم سوچ چھوڑ کے جا رہے تھے 6.1% گروتھ تھی، جب یہ آئے -0.2% پہ گروتھ آئی ایک ہی سال میں۔ عمران خان 6.1%، کووڈ کا زمانہ تھا 2018 میں، تو یہ زیادہ ایکسپیرینس تھے نا۔ 2018 میں جب آپ آئے تھے تب کتنی گروتھ ملی تھی آپ کو؟ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، آپ چیک کر لیں، مجھے بتا دیں۔ 5.8 تھی سر، 5.8 اور مہنگائی 4% تھی یا 5% تھی۔ لیکن ہمارے ٹھیک ہے ہمارے ٹائم میں جب ہم آئے، جب ہم چھوڑ کے جا رہے تھے 6.1 تھی، کووڈ بھی گزرا تھا، پوری جس سے ہم گزرے اس سے تو کوئی نہیں گزرا نا۔ کووڈ کے زمانے میں تو بڑی بڑی اکانومیز فلیٹ ہو گئی، یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ انڈیا سب کچھ بند کر رہا ہے، امریکہ سب کچھ بند کر رہا ہے، ایک خان صاحب کچھ نہیں بند کر رہے۔ خان صاحب کو فکر تھی، مینج کیا، خان صاحب کو فکر تھی کہ جو میں سب کچھ بند کروں گا میرا ریڈی والا کیا کھائے گا، میرا چنچی والا کیا کھائے گا۔ اس پہ تنقید ہوئی لیکن 3 سال بعد اس کا امپیکٹ آیا۔ اکانومی آپ کی ایک جگہ پہ، آپ کی ایکسپورٹس کہاں پہ تھی، آپ کی ریمیٹنسز $32 بلین پہ تھی، جب وہ ابھی ہے سو $21 بلین پہ ہے، 10-11 بلین ڈالر کا فرق ہے۔ جو آپ نے کووڈ کی بات میں کی اس میں NCOC کا بھی تو کردار تھا نا، فوج بھی آپ کے ساتھ کھڑی تھی، قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی تھی، اور آپ نے اس میں اچھے اسٹیپ لیے۔ پھر NCOC تھا، فگرز اکٹھے کرتے تھے، اس میں ہم خود بھی جاتے تھے، پوری قوم پہ ایک تکلیف تھی۔ ایز اے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان اس وقت لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ملک کو بند نہیں کروں گا، اس پر ڈیبیٹ ہوئی، ان ہاؤس ہوئی، تحریک انصاف کے اپنے ہمارے، یہ خان صاحب کا بڑا اچھا فیصلہ تھا اور اس کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ حمداللہ اس کا فائدہ ہوا نا۔ ٹھیک، حمداللہ صاحب، یہ آج جب بجٹ پہ بحث ہو رہی تھی نا تو JUIF کی طرف سے بھی کچھ ترامیم یا کٹ موشنز پیش کیے گئے تھے اور وہ بھی گورنمنٹ نے مسترد کر دیے، تو سر آپ کی طرف سے اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں آیا؟ مجھے یاد ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور یہ آپ کی ترامیم ریجیکٹ ہوتی تھی تو بڑا جارحانہ انداز ہوتا تھا، ان کی طرف ابھی بھی بڑا نرم رویہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ کہہ رہی ہے کہ جتنی بھی تجاویز، سفارشات بجٹ کے حوالے سے JUI کی طرف سے ہو یا اپوزیشن میں جتنی بھی جماعتیں ہوں ان کی طرف سے ہو، سب ریجیکٹ کیے گئے۔ تو اس لیے ریجیکٹ کیے گئے کہ یہ حکومت اپنے پاؤں پہ نہیں کڑی، نہ یہ بجٹ اس حکومت نے بنائی ہے۔ یہ بجٹ بنایا ہے جیسے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے فلور پر کہا کہ یہ IMF سے مل کے میں نے بنایا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب ایک طرف اتنی کمزور حکومت ہو اور دوسری طرف اتنی تکڑی IMF ہو تو پھر بات کس کی چلے گی؟
IMF کی ہر دفعہ ہی چلتی ہے ویسے IMF کی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجٹ عوامی بجٹ نہیں ہے, یہ IMF کا بجٹ ہے. یا عوامی بجٹ بنتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا ہے عوامی بجٹ. آپ کا پہلے بڑا جارحانہ اسٹائل ہوتا تھا, اب کیوں نہیں رہا؟ ہے, ابھی بھی ہے. آپ خود مولانا صاحب کی تقریر آپ نے سنا ہوگا اسمبلی میں, وہ جارحانہ تھی, اس میں کوئی شک نہیں. تو مولانا صاحب نے جو تقریر کی وہ سب کے سامنے کہ مولانا صاحب نے بجٹ پر کیا بات کی, امن و امان کے حوالے سے کیا بات کی, معیشت پر کیا بات کی, حکومت کی حیثیت اور ان کی صلاحیت پر کیا بات کی, وہ تمام چیزیں. تو یہی کہا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ عوامی سپورٹ سے نہیں ہے جی, نہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی امریکہ کی, میں اس پر بھی تھوڑا بات کروں. ضرور بات کریں اور بتائیں کہ حکومت کا جواب آپ کو کیسے لگا؟ حکومت نے کیا جواب دیا؟ رانا صاحب قرارداد پاس کر لی. میرے بھائی نے بات کی کہ لابی ادھر کام کر رہی ہے نا, PTI کی لابی. جی, اگر فرض کرے ہم مان لیں کہ PTI کی لابی ہے, شرم خان صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, وہ تو وضاحت وہ کریں گے, انہوں نے کر بھی لی. اگر فرض کرے مان لے 5 منٹ کے لیے کہ لابی ہے جی, تو ایک طرف ریاست, ایک طرف حکومت, ایک طرف PTI کی معمولی سی لابی. تو آپ ایک معمولی سی لابی کے سامنے اتنی بڑی ریاست اور آپ کہتے ہیں بڑی جمہوری حکومت اور ایٹمی ملک اور 10 لاکھ فوج اور پوری دنیا میں سفارت خانے, پالیسی, خارجہ پالیسی, پتہ نہیں کیا کیا. آپ کہہ رہے ہیں ہماری ریاست بھی وہاں لابنگ کر سکتی ہے, تو کیوں نہیں کر سکتی ہے نا. دیکھیں یہ تو ڈائریکٹ سوال ہے ریاست پر. اب امریکہ 368 ووٹوں سے قرارداد پاس کر رہی ہے. ٹھیک ہے, قانونی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آئینی اس کی کوئی دنیا میں حیثیت نہیں ہے, لیکن مورلی اور اخلاقی طور پر کبھی بھی پاکستان کے خلاف اس قسم کی قرارداد پاس ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. تو یہ کیوں؟ یہ جواب حکومت نے دینی, یہ کیوں؟ لیکن اس پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اسرائیل کے فیور کرتے ہیں, فلسطین میں بمباری پہ اسرائیل کا حق دفاع مانتے ہیں, اور PTI کے فیور میں بات کرتے ہیں. سوالات نہیں اٹھیں گے. موجودہ حکومت اور ریاست اگر ان کی بات مانی جائے کہ PTI کی لابی ایک معمولی سی لابی کے مقابلے میں آپ زمین بوس ہو گئے, تو پھر ناکامی کا اعتراف کریں نا. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات یہ کہ امریکہ مطلب یہ ہے کہ ہم بہت آزاد اور خود مختار ماحول میں فیصلے کرتے ہیں. امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک لات بھی مارتے ہیں, ہم فیصلے کرتے ہیں. کیا یہ کر سکتا ہے؟ چلو ایک کام کریں, پاک ایران گیس پائپ لائن کا مادہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جی ہوا نا. انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے, آپ کے حصے کا کام باقی ہے, کر لینا. شروع کر دیا 80 کلومیٹر تو کر لینا. نہیں, یہ اعلان کرے کہ ہم کر رہے ہیں. امریکہ نے ان کو کہا کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ. ٹھیک. اچھا, پتہ ہے ویسے گورنمنٹ کہتی ہے کہ حکومت اور کانگریس ڈفرینٹ ہیں الگ. اگر کانگریس نے یہ قرارداد پاس کی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے جو ہم نے آج اسمبلی میں قرارداد پاس کی, گورنمنٹ کہتی ہے کافی ہے جواب. یہ تو اور حکومت دیکھیں, حکومت سوچتی کیوں نہیں ہے, یہ تو اور یہ دلیل اپنے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری دلیل ہے. حکومت اور پارلیمنٹ یا کانگریس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو یہ الگ الگ چیزیں. تو جب الگ الگ چیزیں تو منتخب پارلیمنٹ ہے نا. ٹھیک ہے جی. 368 اراکین یہ آپ کے خلاف قرارداد پاس کر رہی ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہماری بھی تو منتخب میں ایک بات کریں نا, پارلیمنٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرارداد نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمارے امور میں مداخلت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ موقع اور یہ جواز کس نے فراہم کیا؟ میرے سسٹم نے, رانا احسان صاحب, میرے اداروں نے. یہ کس نے فراہم کیا وہ بھی بتا دیا, آپ بھی بتا دیں. اور دوسرا سر, اس وقت خطرناک دیکھیں سیاسی نفرتوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن خطرناک صورتحال یہ ہے کہ پولرائزیشن اس وقت ہمارے اداروں تک پہنچ گئی ہے اور ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. آپ سے جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت میں ان حالات میں آپ کی حکومت کا کیا فرض بنتا ہے, اسے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ چیزوں کو ٹھنڈا کرے, گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے. اور میرے خیال سے وہ جو علی محمد صاحب نے ایک بڑی ایموشنل سپیچ کی تھی, اس کے بالکل جواب میں پرائم منسٹر صاحب جو کہ کابینہ کے سربراہ ہیں, جو اس حکومت کے سربراہ ہیں, انہوں نے کھڑے ہو کے بڑے کھلے دل سے اور یعنی کہ کہہ لیں ایک ایموشنل انہوں نے بھی سپیچ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی بقا ترقی کے لیے ہم مل کے کام کریں, آئے بیٹھیں. شرائط ہیں لیکن نہیں دیکھیں انہوں نے تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہاں دیکھیں مسئلہ کہاں سے آیا. وہ کہتے ہیں جی آپ کی 17 سیٹیں 18 سیٹیں وہ ہمیں واپس کر دیں, خان صاحب کو باہر
نکال دیں تو پھر ہم بیٹھیں گے. تو دیکھیں ہم بھی 2018 میں ان کو کہتے تھے کہ یہ جعلی حکومت ہے, سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, ہمارا موقف تھا, اور یہ وقت نے بتایا کہ اس پی ٹی آئی کے پروجیکٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے اور جوڈیشری نے اس وقت کی لانچ کیا. یہ باتیں اب کھل چکی ہیں, لیکن ہم نے تب کیا بات کی پارلیمنٹ میں, کیا ہے مساکے معیشت کریں. یہی شہباز شریف تھے جو تب اپوزیشن لیڈر تھے, آج کے پرائم منسٹر ہیں. آج یہ اپوزیشن میں ہیں, آج وہ رول تبدیل ہو گئے, لیکن آج کے پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ مل کے بیٹھیں. سر لیکن جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں ان میں سے کیا کوئی ایک بھی شرط نہیں ہے کہ اسے آپ پورا کر کے ایٹ لیسٹ آپ مذاکرات کا پروسیس تو شروع کریں نا, یہ عمل تو شروع ہو. اگر وہ دو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری شرائط آپ دیکھ لیں, مینڈیٹ واپس کرو, اور خان صاحب کی ریلیف کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ان کا موقف ہے نا, یہ ان کے خیالات ہیں. جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر رستے نکل آتے ہیں. جب آپ نے بیٹھنا ہی نہیں, آپ کہیں ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے, جب تک یہ ABCDEFG نہیں پورا ہوتا تو تب تو شرائط نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ بیٹھیں اور پھر وہاں سے رستہ نکالیں. دیکھیں کیا ہوتا اگر یہ کہتے ہیں ہاں ہم اس کو قبول کرتے ہیں, آپ کی آفر کو قبول کرتے ہیں پرائم منسٹر, ملک کی بقا کے لیے قبول کرتے ہیں, آئے کل بیٹھتے ہیں, تو پھر سارا بھار ہمارے اوپر آ جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیاسی غلطی کی, تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. آج بھی پرائم منسٹر نے آفر کی اور بڑی ایک سیریس آفر تھی جو انہوں نے ریجیکٹ کر دی. مسئلہ صرف یہ کہ یہ بات چیت میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں آپ سے نہیں کرتے, ہمارے سے نہیں کرتے, جیسے آپ نہیں کرتے تھے نا, آپ کرتے ہیں لیکن آپ اس سے پہلے کہیں اور کر چکے ہوتے ہیں, معاملات بہتر کر چکے ہوتے ہیں. کس پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں, ہم تو ایک چیز میں ہم نے مساک جمہوریت کی, ہم نے اپنے جو سب سے بڑے حریف تھے ان سے ہم ان کے ساتھ بیٹھے. ہم نے جب ہم اپوزیشن میں تھے, جب ہمیں یہ وہ بقول شہباز شریف کے دواروں میں جمہوریت جو آپ نے کیا اس کی خلاف ورزی بھی آپ دونوں ہی نہیں کی. میمو گیٹ میں کیا ہوا تھا مجھے بتائیں. میاں صاحب جو ملک سے باہر گئے تھے جب PTI کا دور حکومت تھا, تو کیا خان صاحب سے مذاکرات کر کے گئے تھے؟ جب وہ واپس آئے تو کیا کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات کر کے آئے؟ کسی سیاسی جماعت سے بات چیت کر کے ان کے تمام جو کیسز تھے وہ ختم ہو گئے؟ سر نہیں, مساک جمہوریت کوئی پرفیکٹ نہیں تھا, اس کی امپلیمنٹیشن پرفیکٹ نہیں تھی, 100% نہیں تھی, لیکن وہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا. آپ نے 2008 سے 18 کی اسمبلی دیکھی, کتنی بڑی بڑی امینڈمنٹس ہوئی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی, مل کے کی اپوزیشن حکومت نے. وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا, اس کو توڑا کس نے؟ خان صاحب نے. 2018 کے بعد وہ جو ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا جو جمہوریت کے لیے اہم ترین ہوتا ہے, اس کی بنیادیں ہلا دی. اس وقت جو ایشوز ہیں, جو میں نے اداروں کی بھی بات کی تھی, میں اگر مخصوص نشستوں کا اس وقت چونکہ فل کورٹ ہیئرنگ ہو رہی ہے, ججز کے ریمارکس بھی آپ سن رہے ہیں, تو سر کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ یہ مخصوص نشستیں جو آپ لوگوں نے لی خود ہی لینے سے حکومتی اتحاد انکار کر دیتا تو صورتحال بہتر ہوتی؟ دیکھیں میاں صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ 2013 میں ہم نے PTI کو خود خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے دی, تو جناب 2024 میں بھی آپ ان کو مخصوص نشستیں لینے دیتے. آپ کے لوگوں نے بڑھ بڑھ کے پہلے جا کے کہا ہمیں دے دو, ہمیں ملنی چاہیے. بات یہ ہے کہ جب آپ قانون کے تقاضے, رولز ریگولیشنز فالو نہ کریں اور پھر آپ کہیں کہ پھر بھی ہمیں جو ہے وہ گڈ ٹو سی یو ہو جائے اور ہمیں پھر بھی فیور ملے, ایسے نہیں ہوتا. ہمارا جو موقف ہے الیکشن کمیشن نے اس کی تائید کی, ہمارے موقف کی پشاور ہائی کورٹ نے تائید کی. اور دیکھیں بات یہ ہے, صاحب منع نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے نشستیں؟ نہیں, ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اس کی اسٹرینتھ بڑھے, ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹرینتھ بڑھے, اور جب ایک پارٹی نے قانونی ریکوائرمنٹ ہی نہیں پوری کی اور وہ اس کے اندر تھے ہی نہیں, اس کھیل میں ہی نہیں تھے, تو اب وہ کہیں کہ ہمیں اس کا حصہ مل جائے, تو ڈیفینیٹلی جو جماعتوں نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کی اس کے اندر پروپورشنٹلی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے. نشستیں تو انہی کی تھی, تو یعنی کہ یہ جو حکومت کا دار و مدار اب اسی فیصلے کے اوپر ہے. اگر یہ فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو 2/3 اکثریت بھی جائے گی, آئینی ترمیم بھی جائے گی, اور جو یہ تناؤ اور تصادم کی عدلیہ کے ساتھ صورتحال ہے یہ بھی مزید بڑھ سکتی ہے. ان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سر, تو یہ لمحہ فکریہ ہے پھر آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے نا, جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی ہم قبول کریں گے. ہم عدالتوں کے خلاف تو کوئی جنگ نہیں کریں گے. اور ابھی دیکھیں تنقید تو نہیں کریں گے نا کسی جج کے اوپر. آپ دیکھیں جو ہوتا ہے ہمارے ابھی تو اٹ از اے بگ بڑا بینچ ہے, اور میرے خیال سے مطلب کر سکتے ہیں اگر خلاف فیصلہ آیا تو. نہیں دیکھیں جو بھی آئے گا وہ قبول ہوگا فیصلہ, کیونکہ اٹ از اے 13 رکنی بینچ ہے نا, تو 13 رکنی بینچ جو ہے اٹ از اے بگ بینچ. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد ذرا آپ دونوں بھی اس پہ ذرا تفصیل سے بات کیجیے گا. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز پیج. اچھا شہرام ترقی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مخصوص نشستوں پہ ذرا کامنٹ کر دیں کہ آپ کا کیس بے شک اس حوالے سے مضبوط ہو, لیکن آپ کے وکلا اس تیاری کے ساتھ یہ کیس نہیں لڑ رہے جو کہ ضرورت ہے, کیونکہ دیکھا یہ گیا کہ بعض اہم موقعوں کے اوپر ججز اتنے اہم اور مضبوط سوالات اٹھا رہے ہیں جو کہ آپ کے وکلا کو اٹھانا چاہیے تھا. دیکھیں پوری ہیئرنگ تو میں نے نہیں سنی, لیکن ہمارے وکیل اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اوبیسلی اتنے لارج بینچ ہے, 13 ججز ہیں, جیسے رانا صاحب نے کہا وہ ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے اور اس پہ کوسچنز ہوتے ہیں, وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو اس وقت تک جو ہمیں لگ رہا ہے اللہ کرے کہ یہ جو لارج بینچ ہے یہ انصاف کرے, اور انصاف کا تقاضا یہ ہے
جس کو مینڈیٹ ملا ہے یہ انہی کی سیٹس ہیں. یہ فل کورٹ ہے. ججز کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی ان میں بھی ایک واضح تقسیم تو نظر آ رہی ہے سر. لیکن سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ درست تھا چونکہ آپ کے کئی لوگوں نے دبے الفاظ میں اور کچھ نے کھل کر اس کی مخالفت تو کی. دیکھیں سنی اتحاد کونسل والوں جو ہمارے چیئرمین ہیں سنی اتحادیہ پارٹی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے تو وی ایڈمائر. فیصلہ ٹھیک تھا. دیکھیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جو حالات ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اکثر ہم ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں تو اگر یہ حالات تھے مطلب جو مخصوص نشستوں پہ اس پہ تو میرے خیال سے اگر ہم پی ٹی آئی میں رہتے تو شاید وہ زیادہ بہتر تھا. سر ان کا آئین آڑے آ رہا ہے اقلیتی نشست سے نہیں مل سکتی کیونکہ وہ یہ ہے نا کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ پارٹی کا رکن نہیں بن سکتا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا وہ تو اوبیسلی جس نے ڈیسیجن کیا انہوں نے جس میں سنی اتحاد کونسل والوں نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی. انہوں نے ہمیں اپنا پلیٹ فارم دیا جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑے سنسیئرلی وہ کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ایک اور بات جو آپ کی فرنٹ پہ اس وقت لیڈرشپ ہے خان صاحب تو ظاہر ہے اس وقت جیل میں ہیں ان کی غیر موجودگی میں جو آپ کے فرنٹ پہ لیڈرز ہیں آپ چونکہ ایک نظریاتی اور پرانے کارکن کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کو صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں. چونکہ خبریں یہ ہیں کہ قومی اسمبلی میں بھی ایک فارورڈ گروپ جو ہے وہ بننے کی خبریں ہیں وہ سامنے آ سکتا ہے. کوئی 27 سے زائد اراکین ہیں جو کہ استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس کو عمر ایوب صاحب نے چیئر کی اور بیرسٹر گوہر صاحب تھے اس میں. باقی ہم سارے موجود تھے. سر عمر ایوب نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ اب کوئی پرسنل ریزنز کی وجہ سے انہوں نے دیا. میرے خیال سے وہ دو پوزیشنز کو اس وقت ایک ساتھ چلانا تحریک انصاف ان کے لیے پرسنلی بڑا مشکل ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل ہونا اس وقت اور ساتھ میں اپوزیشن لیڈر ہونا یہ دو بہت بڑی رسپانسبلٹیز ہیں. آپ کے یہاں شیر افضل مروت تو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بہت اچھا کیا انہوں نے استعفیٰ دے کے. اور کیا کارکنان کی طرف سے کوئی بدتمیزی کی گئی ایسا بیہیویئر اختیار کیا گیا اس کی وجہ سے شیر افضل مروت نے کس چیز سے استعفیٰ انہوں نے کہا شیر افضل مروت کہہ رہے اچھا کیا کہ عمر ایوب نے یہ بہتر کام کیا کہ استعفیٰ دے دیا. دیکھیں اب یہ تو ہم پارلیمنٹری پارٹی نے کہا کہ سب نے کہا کہ ہم خان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. یہ ساری پارلیمنٹری پارٹی کی ایم این ایز ابھی منظور نہیں ہوا ہے جو آج کی تک ہے تو نہیں ہوا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی ہمارے جو ایم این ایز ہیں اس میں کوئی گروپ نہیں ہے. یہ میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سارے مل کے آئے ہیں اور میں آپ کو بالکل آنیسٹ اوپینین کہہ رہا ہوں. دیکھیں سنی سنائی بات اپنی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ بیٹھ کے سارے دوست اوپینین کا جو ڈفرینس ہوتی ہے نا وہ بالکل نارمل ہوتی ہے. وہ رانا صاحب کی پارٹی میں ایک ہوگی حافظ صاحب کی پارٹی میں ایک اور ہوگی میری آپ کے اپنے کولیگز میں ڈفرینٹ آپ کا اوپینین آپ کی گروپ میں ہوگا وہ اپنی جگہ پہ. آپ اختلافات کی خبریں ہیں سر. شیر افضل مروت عاطف خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ میرے جب میں احتجاج کرنے گیا تو انہوں نے کوئی آڈیو چلا دی کہ اس کے احتجاج میں شامل نہ ہونا. آپ کی پارٹی میں تو ایک بندے کا بیان دوسرے سے نہیں ملتا. نہ دیکھیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آج پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں سب نے کلیئرلی یہ میسج دیا اور اس کو ریکارڈ کیا گیا کہ ہم ایک ہیں. خان صاحب ہمارا لیڈر ہے اور ان کی لیڈرشپ کے نیچے ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. ہمارا کاز ایک ہے ہمارا مقصد ایک ہے اور ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے پارٹی کی بہتری کے لیے اور عوام کی جو پالیسی اس کے لیے ہم کام کریں گے. ایک اور میں رانا صاحب نے ایک بات کی نیگوسیشنز ڈائلاگس پہ کہ جی پرائم منسٹر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. کئی بار کہہ چکے ہیں لیکن آج کل انہوں نے اوپنلی کہا کہ میں آپ کو کہتا ہوں دیکھیں وہ کہتے ہیں جو آپ بات کرتے ہیں نا اس کے پھر کوئی وزنداری ہونی چاہیے اس کو عملاً بھی کچھ کرنا چاہیے. انہی کی بھتیجی پرائم منسٹر کی جو کہ چیف منسٹر ہیں وہاں پہ آج بھی پنجاب میں ہمارے جو خواتین ہیں ان کو ایک کیس سے نکال کے دوسرے کیس میں وہ خود خاتون ہیں تو ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو میرے خیال سے زیادہ احساس ہونا چاہیے. ایک تو ایک خاتون سنم جاوید کو پرزنر وین میں بٹھا کے وہ لوہے کا پورا پرزنر وین ہے وہ 3 گھنٹے اس کو سورج میں پنجاب میں کہیں پہ آپ کھڑا کر دیں. اچھے مرد جو ہیں تکڑے لوگ وہ ان کی تباہی ہو جائے. اگر زیادتیاں ہو رہی ہیں تو ان کو رہا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک یہ دوسری بات ہمارے آج بھی رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں ان کو کہتا ہوں ہمیں یہ پرائم منسٹر کے فوکل پرسن بھی ہیں بڑے رسپانسبل ہیں. یہ بات کریں ہمیں بتائیں کہ آپ لاہور میں جلسہ کریں. میں ان کو کہتا ہوں آپ آئیں خیبر پختونخوا میں کریں کہیں پہ آپ جگہ چوز کریں. میں چیف منسٹر سے اجازت لینا میرا کام ہے. ان کو یہ جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ ان کو
ٹیکسٹ میسج پہ آئے گا کہ آپ کو اجازت ہے. شہرام ترغی صاحب آپ ان کے بیٹھیں گے بات کریں گے تو یہ مسائل حل ہوں گے. سنیں نا, دیکھیں کیسے بیٹھیں گے آپ, مجھے کہتے ہیں بیٹھیں گے, ادھر آپ میرے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, خواتین پہ ظلم کر رہے ہیں, ہمارے ورکروں کو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں, ایم این ایز کے گھر پہ ریڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ پہلے ٹھیک کر دیں گے پھر ہم مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے, تو آپ مذاکرات کس چیز کے اوپر کریں گے؟ تو آپ دیکھیں مینڈیٹ میرا چوری کر کے بیٹھ گئے, پرائم منسٹر حکومت بنا لیا, آپ کو مینڈیٹ دے دیں خان صاحب کو جو ریلیف کی, اگر وہ دے دیں تو آپ کس چیز پہ مذاکرات کریں گے ان سے پھر بیٹھ کے؟ سن لینا, وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ تو بند کرے نا. اسلام آباد میں جلسہ مانگا, ان کی حکومت میں اتنا دم نہیں ہے, اتنی پولیٹیکل میچیورٹی میں کہہ دوں, دم کیا کہوں, کہ اسلام آباد میں ہمیں پہلے رواد میں جلسہ دیا ڈی ایچ اے کے پلاٹ میں جو ڈی سی کے انڈر نہیں آتا, اتنی چھوٹی سی روڈ ہے. ابھی انہوں نے ہمیں ترنول میں جگہ دی کہ جی وہاں پہ آپ جلسہ کریں. کیوں؟ اسلام آباد آپ کا ہے, ہمارا, ہم سب کا ہے. کل مولانا صاحب کی پارٹی جلسہ کرنا چاہے, پشاور میں اوپن کہہ رہا ہوں, ہم اگر اتنے میچور ہیں ان کے جلسے سے, ریاست کے معاملات آپ کے لیے ویسے نہیں رہے ہیں, وہ جیسے بھی رہے ہیں. 9 مئی کے بعد بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. 9 مئی کو ہوا, لوگ جیلوں میں گئے, لوگوں کے گھروں پہ ریڈ ہوئے, کیسز چلے. ہم کہتے ہیں اس حکومت کو کہ جوڈیشل انکوائری کریں, جو مجرم ہے ان کو جیل میں ڈالیں. 9 مئی کی بات ہے, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, میں ذرا میں ایک بات کروں پھر حافظ صاحب بات کر لیں. دیکھیں جلسے کی یہ اجازت نہیں دیتے, پکڑ دکڑ یہ کرتے ہیں, تو ڈائلاگ کس چیز کے؟ اچھا لاسٹ چیز جو آپ ریزرو سیٹس کی بات کر رہے ہیں, اخلاقاً ان کی پارٹی کو, ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ سیٹیں ان کو ملتے بھی, وہ پرانی پارٹی ہے نا, پرائم منسٹر ایک میجورٹی مل گئی, کون منع کرے گا, سب چاہتی تھی. تیار نوالا لے رہے ہیں کہ جی یہ جو ہمیں مخصوص نشستوں کے کیس کی جو شہرام ترغی صاحب بھی ابھی بات کریں, سر ذرا ایک بات کلیئر کیجیے گا کہ کل جب یہ سماعت ہو رہی تھی نا, تو اس دوران کی بات سامنے آئی کہ سنی اتحاد کونسل کے آئین میں یہ منشور میں یہ ہے کہ جو نان مسلم ہے وہ ان کی پارٹی جوائن نہیں کر سکتا. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ JUIF کے منشور میں بھی یہی شرط ہے, تو کیا آپ کے یہاں بھی یہی شرط موجود ہے؟ نہیں. دیکھیے ہمارے پارٹی میں کبھی بھی یہ نہیں ہے ہمارے آئین میں کہ نان مسلم JUI کو جوائن نہیں کر سکتا. تو غلط فہمی ہوئی انہیں. میں ابھی بتاتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا ریکارڈ اٹھا کے 15 سال جمعیت علماء اسلام کی MNA خاتون آسیہ ناصر, وہ کرسچن تھی, 15 سال جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پہ وہ MNA رہی, ڈائریکٹ الیکٹ ہوئی تھی. ہاں, مطلب یہ جو جس طرح مخصوص نشستوں پہ ہوئی, جو ڈائریکٹ نہیں ہوئی نا, ڈائریکٹ تو نہیں ہوئی. ڈائریکٹ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے, تو جب نہیں ہو سکتی ہے اس لیے, ایسا نہیں ہے کہ ممانعت ہے اس میں. تو جب ایک خاتون کو مخصوص نشستوں پر میری دستور اور منشور میں کوئی پابندی نہیں ہے, تو ڈائریکٹ میں پھر کیا پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سینیٹر, نان مسلم سینیٹر میرے ساتھ جب میں سینٹ میں تھا, ہیمن داس وہ سینٹ میں تھا, اور 10 سال یا 15 سال وہاں بلوچستان میں نان مسلم ہندو برادری سے ان کا تعلق تھا, جے پرکاش 10 سال MPA بھی رہا اور 10 سال منسٹر بھی رہا. تو لہٰذا یہ غلط فہمی ہے جمعیت علماء اسلام میں بالکل ہی نہیں ہے, بلکہ ہماری علیحدہ نان مسلم کی ونگ موجود ہے دستوری طور پر. کسان کا بھی ہے, خواتین کا بھی ہے, وکلاء کا بھی ہے, اور نان مسلم کا بھی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جمعیت علماء اسلام, جہاں تک آپ نے سنی کونسل کی بات کی اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. آپ کا موقف اپنی پارٹی لیڈرشپ سے مختلف کیوں ہے؟ آپ ذاتی طور پہ مجھے پتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں لینی چاہیے تھی, آپ کی پارٹی جعلی کہتی ہے الیکشن کو, دھاندلی والے کہتی ہے, لیکن نشستیں لے کے بیٹھ گئے. کتنا دھورا معیار ہے, 2 کشتیوں کے سوار لگتے ہیں آپ. نہیں, میری بات سنیں. جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ اتنی سیٹیں PMLN کی حصے میں آ گئے, اتنی JUI کے حصے میں آ گئے, اتنی پیپلز پارٹی کے حصے میں آ گئے, تو جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا ان کے مطابق کہ یہ قانونی فیصلہ ہے, تو جب مل گیا تو ابھی تو اصول بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. خان صاحب کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں متعدد موقف رکھتے ہیں. لیکن نا ہم بجٹ نہیں رہے, جب ہمیں ملے. آج بھی اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی, قانون ایک ہی قانون ہے, الیکشن کمیشن کی ڈیفینیشن ایک ہے, پشاور ہائی کورٹ کی ڈیفینیشن دوسرا ہے. آج اگر سپریم کورٹ اچھا سر ایک بات, ابھی 9 مئی کی شہرام ترغی صاحب بات کر رہے تھے, آپ کہتے ہیں 8 فروری کے انتخابات کے نتائج اگر درست ہیں تو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا. کابینہ جو خیبر پختونخوا کی ہے اس نے خود ہی جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دے دی ہے 9 مئی کی تحقیقات کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے یا پاکستان کمزور ہو رہا ہے؟ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے, ہم پوری سسٹم کی بات کر رہے ہیں, ایک صوبے کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں.
ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کے نام پر آکشن ہوا، ٹھیک ہے، اور اصل الیکشن جو تھا وہ 9 کو تھا، جو 45 میرے ہاتھ میں تھا اور 47 ان کو ہاتھ میں تما دیا۔ آج جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یعنی وہ خود شرماتے ہیں، وہ خود کسی کو کہتے ہوئے کہ میں ایم این اے ہوں، وہ خود ادھر اندر سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب ایک آدمی خود ایم این اے کہتے ہوئے شرمندگی اندر محسوس کر رہے ہیں، مبارکباد وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارے لوگ جانتے ہیں کانسٹیچوئنسی کا انتخاب کہ بابا آپ 47 کے 45 کا وہ ہے، تو آپ مجھے بتائیے کس قسم کی پارلیمنٹ؟ واقعی اتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ یہ کس قسم کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال ایسے کوئی جو ہے وہ کوئی ایم این اے ہے جو ایسا محسوس کرتا ہوگا، یہ ان کا خیال ہے اور ایسا کریں۔ یہ ان کا خیال آپ کے بارے میں پہلے کبھی نہیں رہا؟ نہیں، یہ اب دیکھیں کبھی نہیں کہا نون لیگ کی گورنمنٹ کو کہ جعلی ہے مولانا صاحب نے، پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، جو باہر بیٹھے ہیں پھر ان کو یہی لگتا ہے کہ جو اندر بیٹھے ہیں وہ جعلی ہیں، اور پھر وہ اسی طرح یہ اندر آنا چاہ رہے ہیں، یہ اندر آنا چاہ رہے ہیں، اور کیا معاملہ ڈیل ہو سکتی ہے؟ رانا صاحب سے آپ رانا صاحب سے یہ پوچھیے، آپ اندر آنا چاہ رہے ہیں، آپ رانا صاحب سے، آپ کے لیے اپوزیشن میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ میری ایک عرض سنیے نا، آپ رانا صاحب سے یہ پوچھیے کہ آپ اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ پی آر بالرضا ہے یا بالجبر ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اب جو جس طرح کا مینڈیٹ آیا اس کے اندر کیا آپشنز تھیں؟ اس کے اندر یہی آپشن تھی، انہوں نے کہ آپ گورنمنٹ نہ بناتے۔ ہاں دیکھیں، لیکن پیپلز پارٹی، دیکھیں جب ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ آئے تو ایک یہ ہے کہ آپ ملک کو، ایک بحران میں ملک ہے اور آپ اس کو اور بحران کے اندر دھکا دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ذمہ داری کا آپ الیکشن لڑتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں، اور ایک ہے کہ آپ ذمہ داری جو ہے وہ اس کا بوجھ اٹھائیں اور آگے چلیں۔ بالکل ہمیں احساس ہے اس چیز کا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو آفر کیا تھا، انہوں نے ریجیکٹ کیا، اس کے بعد ہم تو بالکل تیار تھے کہ جو ہم نے آپ ڈیلیور کریں، آپ کی گورنمنٹ ہے، اس کے بعد آپ کی ڈیلیورنس کے اوپر بات کریں گے، ڈیلیور کریں گے۔ رائٹ سر، لاسٹ کامنٹ کریں گے۔ دیکھیں رانا صاحب نے، مولانا صاحب نے بڑے مزے کی بات کی، اس طرح کے بہت سارے ایم این ایز ہیں جو باعث ساتھ پہ ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی میں، اور ان کو پتہ ہے وہ آ کے ہم سے بات بھی کرتے ہیں۔ 2018 میں آپ کے پاس ویسے ایم این ایز نہیں تھے؟ سنیں نا، مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو کہا، ہم نے کہا یار آپ تو فارم 47 والے ہیں کہ جی ہاں یار کیا کریں اب، بس وہ تو ادھر سامنے کہہ دیتے ہیں، سائٹ پہ کہتے ہیں، ادھر جا کے کہتے ہیں نہیں ہم تو ٹھیک ہے، تو یہ فیکچول ہے۔ لیکن دیکھیں اصول بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور غلطیوں سے سیکھنے کی بھی ایک لمٹ، ایک موقع آپ کو اللہ بار بار دیتے ہو۔ کہتے ہیں نا کہ آپ دوبارہ ایک ہی جگہ سے آپ وہ ٹکر کھا رہے ہوں تو یہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اپنی غلطیوں سے۔ اب دوبارہ حکومت ملی تو غلطیاں تو نہیں کریں گے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ سے بات کرنی ہے، پوچھیں نا ذرا۔ نہ تو آپ میں دم نہیں، دیکھیں ایک سیکنڈ مزے کی بات بتاتے ہیں۔ رانا صاحب آپ کو ایک مثال، ان کے انٹیریئر منسٹر ان کے پرائم منسٹر سے اوپر ہیں، وہ ان کو اسمبلی نہیں سن لینا، خیر میں دلائل سے بات کروں، وہ ان کے ہیں نہیں نا، وہ ان کے ہیں نہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ تھے اور یہ الیکشن پروسیس سارا ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسے آئے، ان کی حکومت کیسے آئی، وہ ان کو بلا نہیں سکتے اسمبلی میں، کوشچن نہیں کر سکتے کوئی چیز، وہ ان کے تو حکومت تو بیسیکلی میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف کرسی پہ بیٹھے ہیں، لیکن اختیار تو ان کا خیال ہے پاس نہیں ہے، اور جن کے پاس اختیار ہے آپ انہیں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اختیار جہاں پہ اختیار ہے وہ نہیں بات کریں گے۔ رانا احسان افضل صاحب اور حمداللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔